अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है कैसरा हयात का नावल पुले सिरात, एपिसोड 21। डॉक्टर सकलैन, मैं यूथ के लिए आपका ख़ास इंटरेस्ट और मोहब्बत देखकर आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो गया था, वरना मेरे पास भी आला तालीमी डिग्रियां हैं। मैं आज चाहूँ तो अपना अस्पताल इस्टेब्लिश कर सकता हूँ। मगर मैंने उस वक्त यही सोचा कि आप नौजवान हैं, आप कौम के नौजवानों का मुस्तकबिल संवारने की जद्दोजहद कर रहे हैं। आप नौजवानों की ज़िंदगियां बचाने में मसरूफ़ अमल हैं। मेरी उम्र, इल्म और तजुर्बे से अगर आपके मिशन को मदद मिल सकती है तो मुझे ज़रूर आपका साथ देना चाहिए। और हम लोगों को इकट्ठे काम करते हुए 5 साल हो गए हैं। हमने बहुत मुश्किल केसेस को अच्छी तरह हैंडल किया, ज़िंदगी की आखिरी स्टेज तक पहुंचे हुए मरीजों को भी ठीक किया। अब क्या ऐसा मसला हो गया है कि आपने हिम्मत ही हार दी है? आप अपने केस को खुद ही हैंडल नहीं कर रहे। मुझे आपको देखकर बहुत परेशानी हो रही है। आप बहुत टैलेंटेड, वेल ग्रूम्ड और बहुत अच्छे इंसान हैं। आपको क्या हो गया है कि आपकी अपनी ज़ात बिखर रही है, आपके कैरियर को नुकसान पहुंच रहा है और आपकी सेहत भी ठीक नहीं रहती? क्या आप ट्रैंक्विलाइजर्स इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं? डॉक्टर बरलास ने मौका देखकर हॉस्पिटल में डॉक्टर सकलैन के कमरे में उनके सामने बैठते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं, बस यूं ही बेचैनी सी रहती है। डॉक्टर सकलैन ने गहरी सांस लेकर टालने के अंदाज में कहा, डॉक्टर सकलैन, मेरी उम्र और तजुर्बा आपसे ज़्यादा है। आप मेरे भाइयों की तरह हैं। मैं भी आपके प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ और 5 साल आपके साथ काम करने के बाद आपको बहुत अच्छी तरह जान गया हूँ। दिन रात मशीन की तरह काम करने वाला शख्स, सुबह अंदरूने मुल्क तो शाम को बैरूने मुल्क सफ़र करने वाला, कभी ना थकने वाला शख्स, कैसे यूं ही बेचैन होकर अपना सारा कुछ खुद ही ख़त्म करने लगा है? डॉक्टर सकलैन, आप मुझे हकीकत बताइए। इस वक्त मैं डॉक्टर हूँ और आप मरीज़, और दुनिया की किसी किताब में ये नहीं लिखा कि डॉक्टर बीमार नहीं हो सकता या उसे किसी मसीहा की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। डॉक्टर भी इंसान होता है और उतना ही हसास जितना कि दूसरे लोग होते हैं। प्लीज़ मुझे अपने अस्तराब और बेचैनी की वजह बताएं। डॉक्टर बलास ने बहुत मोहब्बत से डॉक्टर सकलैन के कंधे को थपथपाते हुए कहा, तो डॉक्टर सकलैन की आंखों के गोशे नम होने लगे। वो डॉक्टर बरलास की जानिब देखने लगे। प्लीज़ हिम्मत कीजिए। ये तो मैं जानता हूँ कि मसला वाकई बहुत सीरियस किस्म का होगा जो आपके आसाब पर सवार है, वरना आप जैसा मजबूत आसाब का शख्स आम मसलों से नहीं घबरा सकता। प्लीज़ ट्रस्ट मी। डॉक्टर बरलास ने मोहब्बत से कहा। डॉक्टर सकलैन ने कुछ कहना चाहा, फिर रुक गए। उनके होंठ कपकपाने लगे। यूं लग रहा था जैसे उनकी ज़बान उनका साथ ना दे रही हो। वो परेशानी में होंठ चबाने लगे। प्लीज़ डॉक्टर सकलैन, डॉक्टर बरलास ने नर्म लहजे में कहा, क्या बताऊं और कहाँ से शुरू करूं? डॉक्टर सकलैन ने आह भरकर कहा, वहीं से जहाँ से मसले का आगाज़ हुआ है। डॉक्टर बरलास ने जवाब दिया। डॉक्टर सकलैन कुछ देर खामोश रहे, जैसे अपनी सोचों को तरतीब दे रहे हों, जहन को कंपोज कर रहे हों, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अलीना के बारे में बताने लगे। डॉक्टर बरलास खामोशी से सारी बातें सुनते रहे। मैं बहुत उलझ कर रह गया हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। डॉक्टर सकलैन ने आह भरकर कहा, और आप हिम्मत हार गए, मरीज का इलाज किए बगैर? डॉक्टर बरलास ने मुस्कुराते हुए पूछा, यही तो मुमकिन नहीं। शी इज़ नॉट रेडी टू लिसन टू मी। वो मुझे सुनना ही नहीं चाहती। शी इज़ एलर्जिक टू मी। डॉक्टर सकलैन ने कदरे बेबसी से कहा। डॉक्टर सकलैन, आप क्यों भूल रहे हैं कि शुरू में हर नशे का मरीज़ ऐसे ही रिएक्ट करता है। ना वो हमसे इलाज कराना चाहते हैं और ना ही हम पर ट्रस्ट करते हैं। कितनी मुश्किल से हम उनको कंट्रोल में करते हैं, और वो भी तब जब हम उनकी मुकम्मल केस हिस्ट्री जान लेते हैं, उनके घर वालों से उनकी आदत, मिजाज और उनकी सरगर्मियों के बारे में अच्छी तरह इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। जब हम उन पर यह जाहिर करते हैं कि हम उनके दोस्त हैं, तब वो हम पर ट्रस्ट करते हैं, तब हमारी बातें मानते हैं।
اور آپ کو تو اپنی وائف کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں، جن سے آپ 15 سالوں کے بعد ملے ہیں۔ ڈاکٹر برلاس نے کہا تو ڈاکٹر ثقلین نے انہیں چونک کر یوں دیکھا جیسے ان سے کوئی بہت اہم پوائنٹ مس ہو گیا ہو، اور جس کو وہ جانتے بھی ہوں مگر جس کی طرف دھیان نہ دیا ہو۔ اس میں آپ کی بھی غلطی نہیں۔ دراصل آپ اپنی میرڈ لائف کا آغاز روایتی سوچ کے مطابق محبت اور چاہت سے کرنا چاہ رہے تھے، مگر وہ آغاز بالکل مختلف انپریڈکٹیبل انداز میں ہوا ہے، اور اوپر تلے 3-4 چیزیں اکٹھی ہو گئیں۔ وہ آپ سے محبت نہیں کرتی، وہ ڈرنک کرتی ہیں، اسموکنگ کرتی ہیں اور نیوڈ ڈریسز پہنتی ہیں، اور آپ کی موریلٹی اور ویلیوز ان سے بالکل مختلف ہیں۔ ان سب باتوں سے ہر نارمل شخص ضرور اپسیٹ ہوگا، اور آپ کا اپسیٹ ہونا بھی نیچرل ہے، مگر اس ایشو کو ایز اٹ از چھوڑ کر اپنے آپ کو اور اپنے کیریئر کو خطرے میں ڈالنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ ڈاکٹر برلاس نے قدرے شفقت سے سمجھایا۔ ان سب باتوں کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے پاتا میں، ڈاکٹر ثقلین نے آ بھر کر کہا۔ کم آن ڈاکٹر ثقلین، یو نو واٹ از لائف، اٹ از نیم آف لانگ انٹریکیٹ فیکچوئل ایونٹس۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی صبح ویسی ہی طلوع ہوئی ہو جیسی آپ رات کو سوچ کر سوئے تھے؟ کیا ہر دن آپ کو اپنی سوچ اور پلاننگ سے مختلف ایونٹس اور باتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا؟ زندگی ایک ایسا فینومینا ہے جس میں آپ ہیں بھی اور نہیں بھی، یہ آپ کو ایلیویٹ بھی کرتی ہے اور نفی بھی۔ کبھی آپ کی سوچوں کے مطابق سب کچھ چلتا ہے، اور کبھی یک دم ساری سچویشن بدل جاتی ہے۔ آپ کبھی جسٹیفیکیشن کی بات کر رہے ہیں؟ لائف از اے بگ ٹربل، اور یہ کسی کو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دیتی۔ یہ آپ کے جوش و جذبے، سوچوں اور اعصاب کو تھکا دیتی ہے، مگر کسی بھی بات کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دیتی۔ ڈاکٹر برلاس نے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ میں شدید ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہوں، ڈاکٹر ثقلین نے کہا۔ آپ اسی لیے ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ مس ہیپس ہوتے دیکھے ہیں، اور جب آپ کے اپنے ساتھ ایسا ہوا تو آپ اس کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں پا سکے۔ یہی بات ہے نا؟ ڈاکٹر برلاس نے پوچھا۔ ہاں شاید، ڈاکٹر ثقلین نے آہ بھر کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ شاید نہیں، یقیناً۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب دوسروں کے ساتھ مس ہیپ ہوتے ہیں تو ہم انہیں تسلیاں دے دیتے ہیں، اور انہیں بہادری سے مشکل وقت اور آزمائش کا سامنا کرنے کو کہتے ہیں، مگر جب ہمارے اپنے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اس کے لیے جسٹیفیکیشن نہ پا کر ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ پلیز آپ اس نٹ شیل سے نکلیں اور آپ کی وائف کو جو بھی پرابلمز ہیں ان کی وجوہات جاننے کی کوشش کریں۔ ہمت مت ہاریں، پوری پلاننگ سے اس مسئلے کو حل کریں۔ ڈاکٹر ثقلین، انسان کے لیے دوسروں سے لڑنا آسان ہوتا ہے، مگر سب سے بڑا چیلنج اس کے لیے اپنی ذات ہوتی ہے۔ یہ کیس آپ کے لیے آپ کی زندگی کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اب اس کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے اس کو آپ بہتر جانتے ہیں، بٹ ڈونٹ لوز یور ہارٹ۔ آئی ایم ود یو، پلیز اسٹیپ فارورڈ۔ ڈاکٹر برلاس نے پر امید انداز میں اسے تھپکی دی اور اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تھینک یو ویری مچ، ڈاکٹر ثقلین نے قدرے مسکراتے ہوئے پر امید لہجے میں کہا۔ ان کے چہرے پر اب پہلے جیسا اضطراب نہیں تھا۔ بیسٹ آف لک، ڈاکٹر برلاس نے انہیں گلے سے لگاتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد ڈاکٹر ثقلین گہری سوچوں میں ڈوب گئے اور مختلف سچویشنز کی کڑیاں آپس میں ملانے لگے۔ وہ جو پہلے ہمت ہار کر بیٹھے تھے اور زندگی کا منفی و تاریک پہلو سوچ سوچ کر ذہن کو تھکا رہے تھے، اب پازیٹیو سوچتے ہوئے اور پلاننگ کرتے ہوئے ذہن اس قدر ایکٹیو اور مستعد ہو گیا کہ وہ خود بھی حیران رہ گئے۔ ذہن اب کئی سوچیں سوچ رہا تھا، کئی الجھی ہوئی باتوں کو آپس میں ملانے کی پلاننگ کر رہا تھا، اور سوچتے سوچتے وہ بہت دور نکل گئے، 15 سال پہلے والی الینا کے گھر۔ اس کے ہمراہ لڑتے جھگڑتے ہوئے، سائیکل چلاتے ہوئے، آئس کریم کھاتے ہوئے وہ زیر لب مسکرانے لگے۔ ماضی کی یادوں کے دریچے اندر ہی اندر کھلنے لگے، باتوں سے باتیں اور واقعات سے واقعات۔ ماضی پرت پرت کھلنے لگا۔ نصرت چچی کا مسکراتا ہوا محبت بھرا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا اور اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ وہ کس قدر محبت کرنے والی نیک اور پارسا عورت تھی، اور الینا؟ اس نے گہری سانس لی۔ سیما پھپھو، ان کی باتیں، ان کی محبتیں
اور ان کا اس کے لیے دکھی ہونا اور اس کے غم میں اپنی جان دینا سب اس کو دکھی کرنے لگا، اور وہ سوچوں کے بھور میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ میرا حال تلخ ماضی بن کر میرے لیے کسی اذیت کا باعث بنے، مجھے اس کو تاریکی میں گم ہونے سے بچانا ہوگا۔ مجھے اپنی پوری کوشش کرنی ہوگی تاکہ وہ میرے مستقبل میں میرے لیے آہ نہ بن سکے۔ ڈاکٹر ثقلین نے سوچا اور اپنے حال کو بچانے کی پلاننگ کرنے لگے۔ یونیورسٹی میں حالیہ سیلاب سے متاثرین کے لیے فنڈز اکٹھے کیے جا رہے تھے۔ اسٹوڈنٹس نے ایک فن فیئر کا بھی اہتمام کیا تھا اور چیریٹی کے اس کام میں عزا آگے تھی۔ اس نے سب گھر والوں سے خوب پیسے اکٹھے کیے تھے اور وہ اسی مقصد کے لیے علینا کے کمرے میں گئی تھی۔ علینا کے جب سے شادی ہوئی تھی بہت کم عزا اور اس کا آمنا سامنا ہوا تھا۔ اگر کبھی ہوتا بھی تو علینا اسے لفٹ نہ کرواتی، پاس سے گزر جاتی مگر کبھی ہیلو ہائی بھی نہ کرتی۔ ویسے بھی وہ بہت کم اپنے کمرے سے باہر نکلتی تھی۔ ریحانہ اوپر اس کے کمرے میں کھانا پہنچا آتی تھیں۔ اس کی عادات اور اس کے وجود سے سب گھر والے سخت تنگ تھے مگر خاموش تھے، شاید کسی معجزے کے منتظر تھے جو علینا کو بدل دے، ورنہ علینا سے سب بہت مایوس ہو چکے تھے۔ رفتہ رفتہ اس کی باتوں اور حرکتوں کے بارے میں سارے خاندان میں چہمگوئیاں ہونے لگی تھیں، اور ایسی باتیں سن کر ندرت بہت خوش ہوتی اور اندر ہی اندر اسے پختہ یقین ہو گیا تھا کہ صرف چند روز میں علینا طلاق کا پروانہ ہاتھ میں لیے واپس آ جائے گی۔ تب وہ شاکر علی کو اکڑ کر بتائے گی کہ اس کے خاندان والے کس قدر ذلیل لوگ ہیں، جنہوں نے اس کا بدلہ اس کی بیٹی سے لیا، اور ندرت پر جو الزامات لگائے جاتے تھے وہ سب بے بنیاد تھے۔ وہ اپنی اسی پلاننگ میں مصروف تھی اور اسی مقصد کے لیے اس نے سیما آپا کی بہو انیلا کو ساتھ ملایا ہوا تھا، جو ندرت کی طرح ہی مکار تھی اور ہر وقت سسرال کی خامیوں اور برائیوں پر نظر رکھتی تھی۔ ندرت چپکے چپکے انیلا کو فون کرتی اور اس سے ساری خبریں لیتی کہ کون کیا کر رہا ہے، کیا باتیں ہو رہی ہیں، کون کس کے خلاف ہے۔ ہر وقت دونوں کسی نہ کسی محاذ پر جانے کے لیے تیار رہتی اور انیلا کمال ہوشیاری سے عزا سے گھر کی باتیں پوچھتی رہتی۔ عزا اتنی ہوشیار نہ تھی جو انیلا کی چالاکیوں کو سمجھ سکتی۔ وہ علینا کی مصروفیات اور اس کے رویے کے بارے میں انیلا کو سب کچھ بتاتی رہتی اور انیلا سب باتیں مزے لے لے کر ندرت کو بتاتی اور دونوں کیشور اور ناظر علی کے گھر کی بے سکونی پر خوش ہوتی۔ عزا علینا کے کمرے میں گئی تو وہ بیڈ پر ایک میگزین پھیلائے اسے پڑھنے میں مصروف تھی اور ساتھ ساتھ سگریٹ بھی پی رہی تھی۔ عزا کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس نے چونک کر علینا کی جانب دیکھا اور پھر سگریٹ کی جانب۔ اس کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ کیا اس سے پہلے کسی لڑکی کو سگریٹ پیتے نہیں دیکھا؟ علینا نے اس کی گھورتی آنکھوں سے خائف ہو کر کہا۔ عزا نے بمشکل تھوک نگلی اور اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ کس لیے آئی ہو؟ علینا نے قدرے تلخی سے پوچھا۔ وہ یونیورسٹی میں فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے، اس لیے آپ سے فنڈ لینے آئی ہوں، عزا نے رک رک کر کہا۔ علینا بیڈ سے اٹھی اور اپنی وارڈروب کھولی، چیزیں ادھر ادھر کر کے دیکھنے لگی۔ عزا کی نظریں علینا پر ہی تھیں جو وارڈروب میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ اچانک عزا کی نظر بیئر کی ایک بوتل پہ پڑی تو حیرت سے اس کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ عزا نے پھر بغور جھانکنے کی کوشش کی، 2-3 اور بوتلیں دیکھ کر چونک گئی۔ اس کی سانس رکنے لگی، وہ دم بخود علینا کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ لو۔ علینا ایک چھوٹے سے پرس میں سے 5000 کا نوٹ نکال کر اس کی جانب بڑھانے لگی۔ عزا گویا سکتے میں تھی، وہ نوٹ کو نہیں بلکہ وارڈروب کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہاں کیا دیکھ رہی ہو؟ علینا نے وارڈروب کو اس کی آنکھوں کا محور بنے دیکھ کر پوچھا۔ عزا نے اس کی جانب دیکھا اور گہری سانس لی۔ تھینک یو۔ اس نے نوٹ پکڑا اور خاموشی سے نیچے آ گئی۔ اس کا رنگ فق ہو رہا تھا اور چہرے پر عجیب سی اداسی چھائی تھی، آنکھیں نم ہو رہی تھیں اور آواز میں کپ کپاہٹ سی تھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ کشور نے عزا کو یوں پریشان دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ بمشکل بولی۔ کیا علینا نے کچھ کہا ہے؟ کشور نے پریشان ہو کر پوچھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر یہ سب کیا ہے؟ اپنی حالت دیکھو، یوں لگ رہا ہے جیسے کسی بھوت یا چڑیل کو دیکھ لیا ہو، کشور نے خفگی سے کہا۔ ممی، وہ علینا، وہ بمشکل بولی۔ ہاں ہاں، کیا ہوا اسے؟ کشور نے حیرت سے پوچھا۔ ممی، وہ ڈرنک بھی کرتی ہے اور اسموکنگ بھی، عزا نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہائے میں مر گئی،
کشور نے اپنا سینہ پیٹتے ہوئے کہا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یا اللہ، یہ تو نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا؟ کس بات کا بدلہ لے رہا ہے تو ہم سے؟ ہم نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے جو اس لڑکی کی صورت میں ہم کو بھگتنا پڑ رہا ہے؟ آج ناظر اور سنی آتے ہیں تو آج میں یہ رشتہ ختم کر کے رہوں گی۔ ایسی بہو تو پورے خاندان میں بدنامی کا باعث ہے۔ ہم مزید بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کے ننگے جسم کو تو برداشت کیا، مگر اب اس کی اس کھلی بے حیائی کو ہرگز بھی نہیں۔ کشور غصے میں بڑبڑاتی رہی اور رضا اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ اس قدر حواس باختہ ہو رہی تھی کہ اسے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کس سے کوئی بات کہے۔ اس نے نادانستہ طور پر انیلا کا نمبر ملایا اور انتہائی بوکھلائے ہوئے انداز میں اسے ساری بات سنائی۔ وہ بھی مزے لے لے کر ہر بات پر حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے چیخ سی بلند کرتی اور کشور کی کہی ہوئی باتوں میں ہاں ملاتی جو اسے ایزا سنا رہی تھی۔ بھابی، کوئی پتہ نہیں شام تک طلاق ہو ہی جائے۔ ایزا نے قدرے سادگی سے اور انتہائی فکرمندی سے انیلا کو بتایا۔ ہاں تو ایسی بہو کو اتنے دنوں تک گھر میں رکھنا کشور آنٹی کا ہی حوصلہ ہے۔ ہمارے خاندان میں ایسی لڑکی کسی کی ہوتی تو ماں باپ نے خود ہی اسے گولی سے اڑا دینا تھا۔ اس میں آپ لوگ بالکل ہی بے قصور ہیں۔ علینا ہے ہی بہت نکچڑی۔ یاد ہے اماں جان کی ڈیتھ پر بھی سب سے الگ تھلگ بیٹھی رہی، کسی سے نہ کوئی بات کی نہ کوئی افسوس، اور جنازہ اٹھتے ہی چلی گئی، فارمیلٹی پورے کرنے آئی تھی۔ اماں جان نے خواہ مخواہ یہ رشتہ کرا کے آپ لوگوں کو پھنسا دیا، اور مجھے زیادہ ترس تو سنی بھائی پر آتا ہے، کیسے خاموشی سے سب برداشت کر رہے ہیں بیچارے۔ انیلا نے انتہائی تعصب کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ بھابی، پتہ نہیں اب کیا ہوگا، سچ میرا دل تو بے حد گھبرا رہا ہے، آپ دعا کریں نا، ایزا نے گھبرا کر کہا۔ لو بھلا، میں کیا دعا کروں؟ کیا یہ دعا کروں کہ علینا کو طلاق نہ ہو اور اس کا گھر بچ جائے؟ تو ایزا، اب اس طلاق کو تو کوئی روک نہیں سکتا، یہ ہو کر ہی رہے گی، اور اچھا ہی ہے، روز روز کے رونے سے ایک بار ہی رو لیا جائے۔ کشور آنٹی کو تو یہ فیصلہ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، خواہ مخواہ میں اتنا انتظار کیا۔ انیلا نے کہا تو ایزا خاموش ہو گئی اور فون بند کر دیا۔ ایزا سے بات کرنے کے بعد انیلا بار بار ندرت کا نمبر ملاتی رہی، مگر ہر بار یہی جواب ملتا کہ ڈرائنگ روم میں کسی مہمان کے پاس بیٹھی ہیں، بعد میں بات کریں گی۔ انیلا کو یہ جواب سن کر سخت الجھن ہونے لگی تھی۔ ایسی مسالے دار چٹپٹی خبر سنا کر وہ ندرت کے ترش ریمارک سن کر بھی لطف اندوز ہونا چاہتی تھی، مگر ندرت کا فون پر نہ آنا اور اس سے بات نہ کرنا اس کی بے قراری میں اضافہ کرنے لگا تھا۔ ڈاکٹر ثقلین رات کو کافی دیر سے گھر آئے تو کشور اور ناظر علی ان کی شدت سے منتظر تھے۔ کشور نے رو رو کر اپنی آنکھیں سرخ کر لی تھیں اور ناظر علی کے چہرے پر انتہائی افسردگی اور تھکن کے آثار تھے۔ دونوں نے چپکے سے ڈاکٹر ثقلین کو اپنے کمرے میں بلایا۔ ممی، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ انتہائی پریشان لگ رہی ہیں۔ ڈاکٹر ثقلین نے کشور کی طرف دیکھ کر انتہائی حیرت سے پوچھا۔ سنی بیٹا، آج ہمیں جو خبر ملی ہے اس نے تو ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، ہم پر تو کوئی آفت ہی نازل ہونے والی ہے۔ کشور نے انتہائی تعصب سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا ہو گیا؟ ڈاکٹر ثقلین نے انتہائی حیرت سے پوچھا۔ کیا تمہیں واقعی کچھ معلوم نہیں یا پھر ہم سے چھپاتے رہے ہو؟ کشور نے قدرے خفگی سے پوچھا۔ کیا مطلب، آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ علینا شراب اور سگریٹ بھی پیتی ہے، اتنی بڑی بات، ہمارے گھر میں سر عام حرام شے پی جا رہی ہے، وہ ہمارے گھر کی پاکیزہ فضا کو برباد کر رہی ہے اور ہمیں خبر ہی نہیں، اور تم نے بھی ہم سے یہ سب کچھ چھپایا۔ کشور نے غصے سے کہا۔ بتا کر کیا کرتا؟ ہم اسے اسی وقت طلاق دے کر اس گھر سے رخصت کر دیتے، کشور غصے سے بولی، اور یہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اتنے برسوں کی صلح کے بعد پھر خاندان میں رنجشیں بڑھتی اور خاندان پھر سے بکھر جاتا، اور میرا گھر، میرے گھر کا سکون، میرے گھر کی عزت خاک میں مل رہی ہے، کیا اس کی کوئی اہمیت نہیں؟ کشور نے کہا۔ ممی، اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ ڈاکٹر ثقلین نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کو ابھی اور اسی وقت طلاق دے کر اس گھر سے فارغ کرو، ہمیں قربانی کا بکرا بننے کا کوئی شوق نہیں، میں اب اس کا ناپاک وجود، اس کی گندی حرکتیں اس گھر میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ کشور نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ ممی، مجھے کچھ روز کا وقت دے دیجیے، میں اس کو ٹھیک کرنے کی ایک کوشش کروں گا، ڈاکٹر ثقلین نے کہا۔ نہیں بھائی، بالکل بھی نہیں،
کشور نے واضح انداز میں انکار کیا۔ پلیز ممی، ڈاکٹر ثقلین نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ کشور، کوشش کر لینے میں کیا حرج ہے؟ گھر ٹوٹ تو لمحوں میں جاتے ہیں مگر بننے میں بہت وقت لیتے ہیں۔ ناظر علی نے کشور کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ اس کا گھر بنا ہی کہاں ہے؟ وہ نہ اس گھر کو اپنا گھر سمجھتی ہے نہ ہم میں سے کسی کو اپنا، پھر اسے گھر کے ٹوٹنے کی کیا فکر ہوگی؟ کشور نے غصے سے کہا۔ پھر بھی کشور، ہمیں سنی کو ایک موقع دینا چاہیے تاکہ کل کو یہ ہم سے کوئی شکوہ نہ کرے کہ ہم نے اس کا گھر برباد کیا تھا۔ ناظر علی نے سنی کی طرف دیکھ کر کہا تو کشور کے دل کو یہ بات لگی اور وہ کچھ سوچنا شروع ہو گئی۔ ٹھیک ہے، لیکن 1-2 ماہ سے زیادہ وقت میں تمہیں نہیں دوں گی، کشور نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ تھینک یو ویری مچ، اس نے مسکرا کر کہا اور اپنا بریف کیس اٹھا کر اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ علینا بیڈ پر ٹیک لگائی ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی۔ اس کے ہاتھ میں ریموٹ تھا اور وہ تیزی سے چینلز چینج کرنے میں مصروف تھی۔ اس نے ڈاکٹر ثقلین کے کمرے میں آنے کا کوئی نوٹس نہ لیا۔ السلام علیکم، ڈاکٹر ثقلین نے اس کے قریب صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس نے سلام کا کوئی جواب نہ دیا اور ٹی وی کی طرف دیکھتی رہی۔ کیسی ہیں آپ؟ ڈاکٹر ثقلین نے قدرے محبت سے پوچھا۔ اس نے پھر کوئی جواب نہ دیا اور بیڈ پہ سے اٹھ کر کہیں جانے لگی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ یہ دیکھیے میں آپ کے لیے کیا لایا ہوں۔ ڈاکٹر ثقلین نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کہا تو اس نے اپنا ہاتھ غصے سے چھڑا لیا اور ڈاکٹر ثقلین کی طرف دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر ثقلین نے اپنے بریف کیس میں سے اس کی ماں کی ایک بہت بڑی سی فریم میں لگی تصویر نکال کر اسے دکھائی۔ علینا حیرت سے اس کی جانب دیکھتی رہی۔ اس تصویر کو کمرے کی اسی دیوار پر لگا دیجئے جہاں پر آپ کی نظروں کے سامنے رہیں۔ سنا ہے نزہت چچی بہت نیک عورت تھیں، خاندان میں ان کی بہت عزت تھی، اور یہ بھی سنا ہے کہ بہت اچھی مومن عورت تھیں، ان کی دعائیں پوری ہوتی تھیں، بہت محبت کرنے والی شفیق خاتون تھیں۔ ڈاکٹر ثقلین تصویر کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے نزہت چچی کی تعریفیں کرتے رہے اور علینا کے چہرے پر مختلف رنگ آتے جاتے رہے۔ وہ بغور سنتی رہی۔ اس کی نظریں مسلسل ماں کی تصویر پر تھیں۔ دیکھیے کیسی نورانیت ہے ان کے چہرے پر، ویسی ہی جو نیک، سچے اور پرخلوص لوگوں کے چہروں پر ہوتی ہے۔ سچ کہتے ہیں انسان کا ایمان اس کے چہرے سے جھلکتا ہے۔ کس قدر خوبصورت روشن پیشانی ہے۔ ڈاکٹر ثقلین نے مسکراتے ہوئے کہا تو علینا نے انتہائی غور اور حیرت سے ماں کی پیشانی کو یوں دیکھا جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ میرے لیے ایمان کے بعد سب سے بڑا تحفہ نیک عورت ہے، اور اس بات میں کتنی حقیقت ہے۔ نیک عورت اپنے پاک وجود اور اچھی سوچ سے اپنے گھر کو ہی نہیں بہت سے گھروں کو منور کرتی ہے۔ اپنے شوہر، اولاد، سسرال اور بہت سے لوگوں کے لیے وہ سکون کا باعث بنتی ہے۔ نزہت چچی کو فوت ہوئے 18 سال ہو گئے ہیں، مگر وہ اپنی اچھائی اور نیک نامی کی وجہ سے آج بھی سب کے دلوں میں زندہ ہیں۔ اور جانتی ہیں میری اور آپ کی شادی بھی انہی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اسی لیے میں ان کی تصویر اپنے کمرے میں لگانا چاہتا ہوں تاکہ آپ ان کی صورت میں مجھے آئینہ دکھاتے رہیں، مجھے میری ماں کے سامنے شرمندہ کرتے رہیں، مجھے احساس دلاتے رہیں کہ اتنی نیک عورت کی بیٹی مجھ جیسی ہو سکتی ہے۔ وہ ایک دم ہائپر ہو کر بولی اور ماں کی تصویر پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ڈاکٹر ثقلین ایک دم حیران رہ گئے۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ وہ جو پلاننگ کر کے آئے تھے وہ اس کی تہہ تک پہنچ گئی تھی۔ وہ ایک دم بوکھلا گئے۔ ان کا پہلا مہرہ ہی بری طرح پٹ گیا تھا۔ علینا پلیز ایسا مت کہیں، میں آپ کو بھلا کیوں شرمندہ کروں گا؟ ڈاکٹر ثقلین نے اپنے چت مہرے کو پھر سے کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ میں سب جانتی ہوں، سب لوگ مجھے جن نظروں سے دیکھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ سب کو میں بری لگتی ہوں، سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ تصویر کو اپنے چہرے کے ساتھ لگا کر بولی۔ کوئی نفرت نہیں کرتا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، بہت محبت۔ ڈاکٹر ثقلین نے اسے اپنے ساتھ لگا کر کہا تو وہ بری طرح سے سکنے لگی۔ مگر میں تو آپ سے محبت نہیں کرتی، وہ ایک دم کہہ کر پیچھے ہٹ گئی۔ کیوں؟ ڈاکٹر ثقلین کو پھر ایک جھٹکا سا لگا۔ معلوم نہیں، وہ نظریں چراتے ہوئے بولی۔ کیا آپ مجھے ناپسند کرتی ہیں؟ ڈاکٹر ثقلین نے قدرے سنجیدگی سے نرم لہجے میں پوچھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کیا میں بہت برا ہوں؟ نہیں، اس نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر محبت نہ کرنے کی کوئی وجہ تو ہوگی۔
ڈاکٹر ثقلین نے پرسکون لہجے میں اس کے کندھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں سے پکڑتے ہوئے پوچھا، میں بچپن سے ہی آپ کو پسند کرتا تھا۔ ڈاکٹر ثقلین نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ اس کے چہرے کی طرف بغور دیکھنے لگی۔ ایک لمحے کے لیے چونکی اور پھر چہرہ دوسری جانب پھیر لیا۔ الینا، محبت کرنے کے لیے وجہ کا ہونا ضروری نہیں، مگر محبت نہ کرنے کے لیے وجہ کا ہونا ضروری ہوتا ہے، تاکہ محبت کرنے والے کو معلوم تو ہو کہ اس سے ان وجوہات کی بنا پر محبت نہیں کی جا رہی۔ ہو سکتا ہے وجوہات جاننے کے بعد وہ ان نیگیٹو باتوں کو ختم کر دے اور پھر محبت کے قابل بن جائے۔ ڈاکٹر ثقلین نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس نے گہری سانس لی اور اس کی طرف پشت کر کے دیوار کی جانب دیکھنے لگی اور اس پر ماں کی تصویر لگانے کی کوشش کی۔ کیل قدرے اونچا تھا۔ ڈاکٹر ثقلین نے پیچھے سے آ کر تصویر کو اپنے ہاتھوں سے بلند کر کے دیوار پر لگا دیا۔ دیوار کا انتخاب اچھا ہے، آتے جاتے نزہت چچی ہم پر نظر رکھیں گی، ڈاکٹر ثقلین نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس کے چہرے پر بھی ہلکا سا تبسم پھیلا۔ تھینکس گاڈ، آپ مسکرائیں تو یہ سب چچی کی نظر کرم ہے۔ دیکھیے، تصویر لگاتے ہی کمرے کا ماحول بدلنے لگا ہے، ڈاکٹر ثقلین نے کہا تو الینا پھر ایک دم سنجیدہ ہو گئی اور وہاں سے پیچھے ہٹ گئی۔ ممی بتاتی ہیں کہ نزہت چچی ہمیشہ سفید چادر سر پر اوڑھے رکھتی تھی۔ اس تصویر میں بھی انہوں نے سفید چادر اوڑھ رکھی ہے اور کتنی پاکیزہ لگ رہی ہیں، ڈاکٹر ثقلین نے کہا۔ آپ مجھے کیوں یہ ریئلائز کروا رہے ہیں کہ ممی چادر اوڑھ کر رکھتی تھیں، میں نہیں؟ ماما پاکیزہ تھیں کیونکہ وہ فل ڈریسز پہنتی تھیں اور میں نیوڈ ڈریسز پہنتی ہوں، لیکن جب میں چادر اوڑھتی تھی تو سب لوگ مجھے تنقید کا نشانہ بناتے تھے۔ کالج کے لڑکے لڑکیاں مجھ پر ہنستے تھے۔ میں سارا دن کالج میں سر پر چادر اوڑھے پھرتی تھی تو سب کتنا مذاق اڑاتے تھے، اور جب میں نے وہ گیٹ اپ بدلا اور ماڈرن ڈریسز پہننے لگی تو پھر سب کو پرابلم شروع ہو گئی۔ آئی ڈونٹ نو کہ سب کو مجھ سے کیا پرابلم ہے، ہر کوئی مجھ سے ناراض ہے، ہر کوئی مجھ پر تنقید کرتا ہے۔ الینا ایک دم غصے سے پھٹ پڑی اور ڈاکٹر ثقلین نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اور حیرت سے دیکھتے ہی رہ گئے۔ الینا، کیا آپ چادر اوڑھتی تھیں؟ ہاں، اس نے غصے سے جواب دیا۔ اور کلاس فیلوز کے ٹیز کرنے پر آپ نے چادر اوڑھنا چھوڑ دی؟ ہاں۔ اور پھر آپ نے ایسے ماڈرن ڈریسز پہننا شروع کر دیے؟ ڈاکٹر ثقلین نے اس کی سلیو لیس شرٹ اور جینز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اس نے قدرے ڈھٹائی سے جواب دیا۔ آپ اپنی پہچان اور شخصیت لوگوں کے کہنے میں آ کر بدلتی رہیں، آپ کی اپنی پرسنالٹی کہاں ہے؟ آپ خود کیا ہیں اور کہاں ہیں؟ ڈاکٹر ثقلین نے حیرت سے پوچھا تو وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ الینا، آپ کہاں ہیں؟ آپ کون ہیں اور کس کلاس سے تعلق رکھتی ہیں؟ آپ کی ویلیوز کیا ہیں؟ کیا آپ یہ سب جانتی ہیں؟ ڈاکٹر ثقلین نے قدرے نرمی سے مگر اس کے بازوؤں کو جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ آئی ایم نتھنگ، آئی ایم ایمٹی، آئی ایم زیرو، آئی ایم ناٹ، اور وہ پھر سسکنے لگی۔ کیا آپ ایسی باتیں سوچتی رہتی ہیں؟ اور کون آپ کو یہ سب کچھ کہتا ہے؟ کیا یہ آپ کی اپنی ازمپشنز ہیں؟ الینا، آپ اس قدر نیگیٹو کیوں سوچتی ہیں؟ ڈاکٹر ثقلین نے اسے اپنے پاس صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا اور اس کے بکھرے بالوں کو محبت سے سنوارنے لگا۔ آئی نو ویل واٹ آئی ایم، اس نے آہ بھر کر کہا اور پھر اپنے آنسو پوچھے۔ وہی جو آپ نے بتایا ہے۔ الینا، یو آر رانگ، ٹوٹلی رانگ۔ آئی ٹیل یو کہ آپ کیا ہیں۔ یو آر ویری اسپیشل ٹو می، ویری انٹیلیجنٹ، اینڈ آئی ایم رائٹ ان مائی آبزرویشن، ڈاکٹر ثقلین نے کہا تو الینا کی آنکھوں میں جگنو سے چمکے مگر اگلے ہی لمحے وہ پھر اداس ہو گئی، اس کا چہرہ پھر مرجھا گیا۔ کیا ہوا؟ ڈاکٹر ثقلین نے محبت سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ آئی ڈونٹ ٹرسٹ اینی ون، وہ گہری سانس لے کر بولی اور اس کی آنکھیں پھر آنسوؤں سے بھرنے لگیں۔ الینا، آپ کو مجھ پر اعتبار کرنا ہوگا، ڈاکٹر ثقلین نے مضبوط لہجے میں کہا تو الینا نے چونک کر استفہامیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ آئی ایم یور ہسبینڈ اینڈ یو نو واٹ ہسبینڈ، ڈاکٹر ثقلین نے کہا۔ یس، اے فیک پرسن who deceives his wives and loves others، وہ ہونٹ چبا کر بولی اور اپنی ماں کی تصویر کی طرف بغور دیکھنے لگی۔ ہر شوہر شاکر چچا کی طرح نہیں ہوتا، میں صرف اور صرف آپ سے محبت کرتا ہوں۔
ڈاکٹر ثقلین نے کہا تو اس نے خاموشی سے ان کی جانب دیکھا اور گہری سانس لی۔ اچانک ڈاکٹر ثقلین کا موبائل بجنے لگا۔ انہوں نے نمبر دیکھا۔ یس ڈاکٹر برلاس، اور وہ بات کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ الینا ماں کی تصویر کے سامنے کھڑی ہو کر ان کی جانب بغور دیکھنے لگی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آج سے قبل اس نے ماں کو ایسی نظروں سے کبھی نہ دیکھا ہو۔ وہ تو بہت چھوٹی تھی جب اس کی ماں فوت ہو گئی تھی، اور اس کے حافظے میں موجود ماں کی تصویر قدرے دھندلا بھی گئی تھی۔ اس نے تو اپنے تخیل میں ماں کی اور ہی تصویر بنا رکھی تھی جو فریم میں لگی اس تصویر سے قدرے مختلف تھی۔ اس کے تخیل میں سمائی ماں کی تصویر میں وہ باتیں نہیں تھیں جو سنی اسے بتا رہا تھا، اور نہ ہی کبھی اس نے ان باتوں کے بارے میں سوچا تھا۔ ماما کی سفید چادر سے ڈھکا سر، روشن پیشانی، چمکتی ہوئی آنکھیں، چہرے سے جھلکتا نور، ایمانداری، پاکیزگی، تقدس۔ ماما واقعی ویسی تھیں جیسا کہ سنی اسے بتا رہا تھا، ویسی نہیں جیسا وہ انہیں سوچتی تھی۔ وہ ماما کے بارے میں جب بھی سوچتی تھی تو ان سے شکوے ہی کرتی تھی، اور ویسی ہی باتیں کہتی تھی جو ندرت نے اس کے اور علی کے ذہنوں میں اس کی ماں کے خلاف بٹھائی تھیں، کہ وہ ان کے باپ سے ہر وقت جھگڑتی رہتی تھی، ہر وقت غصے میں رہتی تھی اور بچوں کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ ماں کی زندگی میں بھی ندرت ان کا خیال رکھتی تھی، اس لیے الینا کے دل میں ماں کے لیے کبھی نرم گوشہ اور محبت پیدا ہی نہ ہو سکی جو وہ اب محسوس کر رہی تھی، اور وہ بھی سنی کے بتلانے پر اور اس کے احساس دلانے پر۔ وہ مسلسل تصویر کی طرف دیکھتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی۔ سوری ماما۔ وہ دیوار پر لگی تصویر کے ساتھ یوں لگی کہ اس کا سر ماں کے سینے کے ساتھ لگ گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس لمحے اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ ماں کی آغوش میں ہو اور وہ محبت سے اس کا سر ہلا رہی ہو۔ ایک انوکھا احساس، ایک عجیب سی سرشاری اور محبت کا پر لطف لمس اس کے وجود میں سرایت کرنے لگا۔ رات کو ڈاکٹر ثقلین کافی دیر سے اپنے بیڈ روم میں آئے تو الینا بیڈ پہ سو رہی تھی۔ وہ اس کی جانب دیکھنے لگے۔ میں اس وقت تک تمہارے پاس نہیں آؤں گا جب تک تمہارے دل میں میرے لیے محبت نہ پیدا ہو جائے، اور وہ دن بہت جلد آئے گا جب تم خود محبت سے مجھے اپنے پاس بلاؤ گی۔ ڈاکٹر ثقلین نے پر امید ہو کر سوچا اور مسکراتے ہوئے اسٹڈی روم میں چلے گئے۔